बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस सगीना अली जमात चहारम की हम्द शुक्र तेरा खुदाया के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब की हम्द शुक्र तेरा खुदाया के मशकी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हननशीं कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 1 आपको पहले सुनना अज़हद ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात का बतरीक़ा एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले बेटा कुछ ज़रूरी हिदायत मैं आपको करना चाहूँगी। बेटा आपने अपनी किताब और कॉपी को प्लास्टिक शीट से कवर करना है और फिर फेयर कॉपी के कोने पर जामनी रंग से कलर करना है ताकि आपको अपनी उर्दू की कॉपी की बआसानी पहचान हो जाए। क्योंकि आपकी तमाम कॉपीज़ एक जैसी होती हैं तो बेटा आपको मुश्किल ना हो। आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक कलर है जो हम उसकी कॉपी कोने पे करते हैं पहचान के लिए। तो आपको मालूम है कि उर्दू का जो कलर है वो जामनी है, तो आप लोग जामनी कलर कर लीजिएगा। सबसे पहले कॉपी के फ्रंट पर आपने अपना नाम लिखना है और जमात और सेक्शन, फिर मज़मून लिखेंगे आप लोग। फिर फहरिस्त वाले सफ़े पर नंबर शुमार तारीख़ लिखेंगे जो आप जिस तारीख़ का आपका काम है। फिर आपने सबक का जो काम करने जा रहे हैं या नज़म है तो उसका इंदराज करेंगे। अगले सफ़े पर सबक या नज़म जो भी आप करने जा रहे हैं उसका फेयर करने जा रहे हैं उसका नाम आप बहुत खूबसूरत तरीके से लिखेंगे यानी टाइटल पेज बनाएंगे। उससे अगले सफ़े पर ऊपर मशकी सवालात के जवाबात की हेडिंग नीली पेंसिल से लिखेंगे और तारीख़ दिन भी आप तहरीर करेंगे। अब हम आते हैं आपकी सरगर्मियाँ यानी मशकी सवालात की जानिब। तो बेटा हम्द का पहला सवाल है, ये नज़म किसने लिखी? तो बेटा जैसा कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि ये नज़म हफ़ीज़ सदीकी ने लिखी है, तो आपको इसके जवाब में शायर का हफ़ीज़ सदीकी का नाम लिखना होगा। अगला सवाल है, नज़म के पहले और आखिरी शेर का मतलब लिखिए। पहला शेर है, ये दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है खुदाया ये तेरा बनाया हुआ है। सवाल है कि इस शेर का मतलब बताइए। तो हमें वैसे तो पता चल ही गया है कि दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है वो सारा कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आप जवाब में लिख सकते हैं पहले शेर का मतलब हेडिंग डालकर कि शायर कहता है कि दुनिया में जो कुछ ज़मीन आसमान के दरमियान में है सब अल्लाह ताला ने बनाया है। आखिरी शेर का मतलब भी पूछा है हमसे। तो आखिरी शेर ये है, हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। तो आप आखिरी शेर का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है और हमें हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगला सवाल है, नज़म से अल्लाह ताला की दी हुई किसी एक नेमत का इंतखाब कीजिए और लिखिए कि अगर ये नेमत ना होती तो क्या होता। जवाब कम से कम 4 नकात में तहरीर कीजिए। तो बेटा आपको यहाँ पर आपने नज़म देखनी है कि इसमें अल्लाह ताला की जो नेमतों का लिखा गया है उसमें से किसी एक नेमत के बारे में आपको 4 लाइन लिखकर ये बताना है कि वो ना होती तो क्या होता। आपकी हम्द में सूरज का जिक्र है तो मैंने आपको सूरज के बारे में आज मैं बताऊंगी कि इसके नकात लिखना चाहूँगी। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इसमें पानी का जिक्र है, दरिया का जिक्र है, पहाड़ का जिक्र है। तो मुझे सूरज के ऊपर लिखना मुनासिब लग रहा है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। इसका पहला निकात आप इस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट ऐसे लेंगे सवाल के जवाब का कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज है, सूरज ना होता तो फल ना पकते। और दूसरा नकात है ये होगा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता, यानी दिन में भी आपको रोशनी नहीं दिखाई देती, सब अंधेरा ही अंधेरा होता। और विटामिन डी हासिल ना होता, जो बेटा आपको मालूम ही होगा कि सूरज से हमें विटामिन डी हासिल होता है, तो वो हमें हासिल ना होता। कायनात में जो कायनात है ये इतनी हसीन ना होती, मतलब जो इतनी हसीन हमें नज़र आती है, कितने खूबसूरत फूल और दरख्त और हर कलर
جو ہے سورج کی روشنی میں ہمیں خوب نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو حسن ہے نا کائنات کا، یہ سورج کے بنا مان پڑ جاتا. اور آخری جو لفظ ہے، جو نکات ہے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب سے مطلب بہتر ہے، آپ یہ بھی اس میں نکات ایڈ کر سکتے ہیں کہ اتنی سخت سردی پڑتی کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلا سوال ہے، آپ کے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس انداز میں ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی 2 باتیں لکھیے. تو یہاں آپ کو لکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کر، غریبوں کی مدد کر کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، جیسے کہ آج کل گندم کا سیزن ہے تو ہم گندم میں غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں، وہ بھی ان کی مدد ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ گندم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس میں سے جب ہم غریبوں کو دیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو آپ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کر اور غریبوں کی مدد کر کے. سوال نمبر 3 ہے، نظم سے ہم آواز الفاظ کی شناخت کر کے فہرست بنائیے. تو بیٹا آپ کی حمد میں آپ تلاش کریں ایک جیسی آواز والے الفاظ کون سے ہیں، ان میں ہم آواز الفاظ کی فہرست بنائیے. جیسے کہ بیٹا آپ کی پوری نظم میں تو آپ کو معلوم، میں نے پچھلے مطلب سال بھی جو آپ نے گریڈ 3 میں پڑھا ہی ہوگا کہ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں جن کی ایک جیسی آوازیں نکلتی ہیں. جیسے کہاں، یہاں، وہاں، جیسے آئے، گئے، اس طرح کے لفظ جو ایک جیسی آواز دیتے ہوں وہ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں. تو آپ کی حمد میں کافی ایسے الفاظ ہیں جو ہم آواز الفاظ ہیں. تو مجھے جو آپ کی حمد میں نظر آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ بھی آپ اپنی کاپی میں سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ میں آتا ہے تو آپ وہ بھی بنائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو مجھے جو نظر آئے وہ ہیں بنائے، سجائے، اگائے، لگائے. یہ آپ کے جو بیٹا مطلب ہم آواز الفاظ ہیں. تو ان سب الفاظ کو ایک جیسی آواز ان کی آ رہی ہے نا، تو آپ کو بھی حمد پڑھنی ہے اور اس میں سے جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ ہم الفاظ آپ نے تحریر کرنے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، نظم سے وہ مصرع تلاش کر کے لکھیے جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو بیٹا آپ کو میں نے پچھلی جماعت میں الفاظ متضاد پڑھائے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی حمد میں وہ مصرع تلاش کرتے ہیں جس میں 2 الفاظ ایک دوسرے کے الٹ ہوں. تو دیکھتے ہیں کون سے اس حمد کے کون سے مصرعے میں ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایک دوسرے کے الٹ لکھے ہوئے ہوں. تو یہ جی ہاں، آپ کی حمد کے تیسرے مصرعے میں زمین آسماں بھی ہیں تو نے بنائے. تو بیٹا اس مصرعے میں زمین اور آسماں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. تو یہ مصرع آپ سوال نمبر 4 کے جواب میں کتاب پر جو جگہ دی گئی ہے وہاں لکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. نظم میں لفظ صاف پانی استعمال ہوا ہے، اس میں پانی موصوف ہے اور صاف صفت ہے. تو بیٹا یہ سارے جو آپ کو کتاب میں آپ کے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، آسمان، پہاڑ، درخت، پھل، سورج، زمین، دریا، پودا، پھول، رات، یہ سارے کیا ہیں؟ موصوف. تو آپ لوگوں نے اس کے کیا لکھنے؟ صفت لکھنی ہے. اب ہمیں ان سب کی صفت ڈھونڈنی ہے. آسمان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ آسمان کی صفت ہوتی ہے نیلا. آسمان میں نیلی صفت پائی جاتی ہے. تو آسمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیلا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ آسمان کے سامنے صفت میں کیا لکھیں گے؟ نیلا. پہاڑ، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے یا ویسا ہوتا ہے، اس کا کلر نہیں بتا سکتے. پہاڑ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، مطلب بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی جگہ ہم یہ کلر نہیں بتا سکتے کہ جیسے پہاڑ سرسبز تھا یا پہاڑ شاندار تھا. تو یہ بلکہ پہاڑوں پر ہم جب ہمیشہ یہ صفت، جب بھی ہم پہاڑی علاقوں میں جب گھومنے جاتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے اختیار یہی صفت نکلتی ہے کہ اونچے اونچے پہاڑ ہم نے دیکھے. تو پھر بیٹا آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ پہاڑ
کہ آگے کیا لکھیں گے آپ؟ اونچا، اونچے پہاڑ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے درخت میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ سرسبز ہوتے ہیں۔ اب ہم درخت کو اونچے نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے سرسبز درخت، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ آگے ہے پھل کی صفت کیا ہوتی ہے کہ پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پھل میٹھا تو کیا ہے اس کی صفت؟ میٹھا۔ پھل کی کیا کہیں گے ہم؟ میٹھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ کچھ کھٹے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ادھر جو ہے ہم نے میٹھا ہی لکھنا ہے۔ آگے ہے سورج کی صفت کیا ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو چمکتا، یہی ہے نا کہ بھئی سورج جو ہے ہمیں ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ ایک دم سورج چمکتا ہوا، تو پھر ہم اس کی صفت آگے کیا لکھیں گے؟ چمکتا۔ آگے ہے زمین کو ہم اونچا بھی نہیں کہہ سکتے، نیلا بھی نہیں کہہ سکتے، سبز بھی نہیں کہہ سکتے۔ زمین کے لیے جو صفت استعمال کرتے ہیں وہ ہے زرخیز زمین۔ تو زرخیز زمین ٹھیک ہے اس کی، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ تو آپ نے اس کی صفت کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے؟ زرخیز۔ اب ہے دریا کی صفت کیا ہوتی ہے؟ گہرا دریا، یعنی دریا تو ہمیشہ گہرائی ہی والا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گہرا گہرا پانی مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کی کیا صفت لکھیں گے؟ دریا جو ہے وہ ہے گہرا۔ اور پودے کی صفت ہوتی ہے، پودے کی صفت ہوگی پیارا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے پودا کے سامنے کیا لکھنی ہے؟ پیارا۔ اور پھول کی صفت کیا ہوتی ہے؟ پھول کی ہوگی خوشبودار، مطلب پھول جو ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ خوشبودار ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کی صفت میں کیا لکھنا ہے؟ خوشبودار، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کی یہ صفت ہو گئی۔ اب ہے رات چاندنی، رات کی صفت ہے چاندنی، ٹھیک ہے بیٹا۔ جب بھی رات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی نا کہ رات کو چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، تو ہم جو ہے رات کی جو صفت ہے وہ چاندنی سے تشبیہ اس کی دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ کا سوال نمبر 6 ہے، نظم میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں 4 کی تصاویر بنائیے اور رنگ بھریے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ جو آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے نا سوال، تو اس کے نیچے انہوں نے باکس بھی دیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ 4 تصویریں بنا کر آپ نے بتانا ہے کہ جو نظم میں جو اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، ویسے تو بہت ساری نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو ہے آپ نے 4 بتانی ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو منظر کشی بھی کر سکتے ہیں، ایک خوبصورت منظر بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کی حمد میں پہاڑ کا ذکر ہے تو آپ 2-3 پہاڑ بنا دیں اور اس کے پیچھے سورج نکلتا ہوا بنا دیں، سورج کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پہاڑوں کے ساتھ آپ دریا بنا دیں، خوبصورت سا کہ پانی بہہ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی تھوڑا کونے پہ آپ درخت بنا دیں۔ تو یہ درخت اور دریا اور پہاڑ اور سورج جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ آپ کی حمد میں موجود بھی ہیں، اور جب آپ اس کو کتاب میں بنائیں گے تو یہ ایک خوبصورت منظر نظر آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری کی ساری جو حمد کے جو سرگرمیاں ہیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو بیٹا اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آپ کا کام جو ہے انتہائی آپ نے خوشخط ہونا چاہیے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ حمد کے مشقی سوالات کے جو جوابات ہیں جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے، اس کو مطلب اس کے مطابق آپ نے اس کو مشقی سوالات کے جوابات کرنے، جیسے میں نے بتائے ہیں خوشخط کے انداز میں آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر کھینچ کے آپ کے فیر کام کی تمام کی جو آپ کریں گے، تو وہ آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے نا کلاس کا، اس میں آپ بھیجیں گے، تاکہ اس میں مزید کوئی اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اغلاط ہوں یا غلطیاں ہوں تو میں اس کو درست کر سکوں، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں۔ اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔